अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ारो-कतार रोते हुए अपनी 8 घंटे की बेटी को हॉस्पिटल में छोड़कर भागी थी, क्योंकि अगर ये बच्ची मेरे साथ जाती तो मेरा शौहर मुझको तलाक दे देता। खाली हाथ जब ससुराल पहुंची तो मैंने झूठ बोल दिया कि मुर्दा बेटी पैदा हुई थी। 25 साल बाद जब हमारे बेटे ने हमको घर से निकाला तो हम बीमार बूढ़े सड़क किनारे बैठकर रो रहे थे। उसी वक्त वहां से खूबसूरत औरत गुजरी जो हमें देखते ही रुक गई, क्योंकि मेरा नाम सकीना है और ये मेरी जिंदगी की कहानी है जिसका हर वर्ग दुख से भरा हुआ है। मेरी पैदाइश एक शरीफ और सादा घराने में हुई थी, जहां माँ बाप ने हमें रिज़्क़ के हलाल खिलाया और इज्जत के साथ जीना सिखाया। मैं 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और इस वजह से मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने छोटे बहन भाइयों को माँ की तरह पाला, उनको खिलाया पिलाया, उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखा। यहाँ तक कि मेरे बाप की नज़र में मैं एक बेटे की तरह थी। जब वो बीमार पड़ते तो मैं ही उनके सिरहाने बैठी होती और उनको दवाइयाँ लाती, तीमारदारी करती, और माँ जब थक जाती तो मैं ही उसका हाथ बटाती। मेरी ज़िंदगी की पहली कुर्बानी ये थी कि जब मुझे कॉलेज में दाखिला मिला तो माँ ने कहा, बहन भाइयों की फीस देनी है, तुम बाद में पढ़ लेना। और मैंने बगैर कुछ कहे किताबों को संदूक में रख दिया और सिलाई मशीन संभाल ली। मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी ताकि घर की आमदन में इजाफा हो और किसी को अपने ख्वाबों की कुर्बानी का एहसास तक न होने दिया। मैं बस इतना जानती थी कि ये मेरा फर्ज है और फर्ज कभी एहसान नहीं होता। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए और मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो खानदान शहर से बाहर रहता था। सास ने कहा, हमें तो तुम जैसी सलीकामंद लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, क्योंकि हमारे घर में कोई नंद नहीं है। 3 देवर हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा बेटा जलील सबसे बड़ा है जो घर का वारिस है। सास के लहजे में गरूर था, जैसे वो मुझे कोई बहुत बड़ा मुकाम दे रही हो। और मेरे माँ बाप इस रिश्ते से खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी कुर्बानियों का सिला अब मिल रहा है। मेरी शादी हो गई और मैं उस घर में बड़ी बहू बनकर दाखिल हुई। सबने मेरा इस्तकबाल ऐसे किया जैसे मैं उनकी मुलाजमा हूं। मैंने पहले दिन से महसूस किया कि यहाँ इज्जत नहीं, सिर्फ खिदमत की तलब है। जलील मेरे शौहर ने पहली रात ही ये कहकर मेरा दिल चीर दिया कि अगर मेरी बात मानोगी तो यहाँ इज्जत से रहोगी, वरना अभी फैसला कर लो, मैं तलाक दे दूंगा। मैं उसकी आंखों में गुस्सा देखकर कांप गई। मेरे पांव जमीन में धंस गए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं वापस चली गई तो मेरी बहनों का रिश्ता रुक जाएगा और दुनिया मुझे ताने देगी। जलील की बातें सिर्फ अल्फाज नहीं थी, वो हर दूसरे दिन मुझे तलाक की धमकी देता कि अगर उसके खाने में नमक कम होता तो कहता तलाक ले लो, अगर कपड़े इस्त्री ठीक ना होते तो कहता तुम काम की नहीं हो, घर चली जाओ। उसके रवैये में कोई नरमी न थी। वो मुझे एक बीवी नहीं गुलाम समझता था। और उस घर में मेरी सास ने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, बल्कि हर वक्त यही जताती रही कि उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे सुबह अजान से पहले उठकर काम करना होता था, रात गए तक सबकी खिदमत करना मेरी ड्यूटी थी। मैं सोती तो आंखें जलती थी और जिस्म में दर्द होता था, लेकिन जुबान बंद रखती थी। वक्त गुजरता गया और मुझे मालूम हुआ कि मैं मां बनने वाली हूँ। दिल खुश हुआ, आंखों में आंसू आ गए कि शायद अब घर में मेरी हैसियत बढ़ेगी, शायद शौहर थोड़ा नर्म हो जाए। लेकिन जब तबीयत कुछ खराब हुई तो भी किसी ने आराम करने को ना कहा। काम में कमी आई तो सास ने ताने देने शुरू कर दी कि अभी से नखरे करने लगी है। आखिरकार हमल जाया हो गया। उन्होंने इल्जाम मुझ पर लगाया कि मैंने खुद अपना ख्याल नहीं रखा। जलील ने कहा, तुम एक काम की नहीं हो। फिर दूसरा हमल हुआ और वो भी जाया हो गया। और इस दफा मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैंने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन मेरी सास ने कहा, ये लड़की मनहूस है, इसे तो मां बनने का हक ही नहीं है। और शौहर ने तानों के तीर मारे कि तुम मेरे खानदान का चिराग नहीं जला सकी, तुम मेरे लिए सिर्फ बोझ हो। तीसरी बार अल्लाह ने करम किया और मेरी तबीयत ठीक रही। 5 महीने गुजर गए और बच्चे की हरकत महसूस होने लगी। मैं उसकी आवाज सुनने के लिए दिल में दुआएं करती थी कि बेटा हो ताकि घर में सुकून आ जाए। लेकिन मेरे अंदर एक मां जाग चुकी थी जो सिर्फ सेहतमंद औलाद चाहती थी। मैंने कभी फर्क नहीं किया था बेटे बेटी में, लेकिन मेरे सास ससुर और शौहर के दिल में नफरत थी बेटी के लिए। एक दिन मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा, अगर ये बेटी पैदा करे तो तलाक दे देना, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। मैंने ये बात सुनी तो मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे पैरों से जमीन निकल गई थी। मैंने सोचा, क्या मेरी कोख से जन्म लेने वाली बच्ची इन लोगों के लिए नफरत की इलामत होगी? क्या उसे गोद में लेने से पहले ही
اس سے جدا ہونا پڑے گا؟ کیا ماں کا دل اتنا بھی بے حس ہو سکتا ہے کہ اپنی بچی کو چھوڑ دے؟ لیکن یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا میرے لیے۔ وہ 5 مہینے ہر دن موت سے لڑنے کے برابر تھے۔ میری دعاؤں میں روتی تھی، یا اللہ مجھے بیٹی دے یا بیٹا، لیکن مجھے سلامت رکھ تاکہ میں اپنی اولاد کو سینے سے لگا سکوں، تاکہ کوئی اور اسے چھین نہ سکے۔ میری دعائیں آنسوؤں سے لکھی جاتی تھیں، میری راتیں خوف کے سائے میں گزرتی تھی، اور میرے دل میں ایک آندھی چلتی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا بیٹی دے دے، لیکن ان کے ہاتھوں نہ دلوائے۔ مجھے اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لینا ہے۔ مجھے یہ دکھ نہیں چاہیے کہ میرے سامنے میری بچی کو طلاق کے بدلے قربان کر دیا جائے۔ مجھے وہ لمحہ نہیں دیکھنا جب میں اپنی بچی کو جنم دوں اور وہ اسے لے جائیں، یا کسی اور کو دے دیں، یا مجھے گھر سے نکال دیں۔ اس وقت میں صرف اللہ سے مانگتی تھی کہ جو بھی دے، عزت دے، سکون دے، سلامت رکھ دے۔ میرے شوہر کے مظالم اور میری ساس کے تانوں نے مجھے اتنا زیادہ کمزور بنا دیا تھا کہ میں خود حیران تھی۔ جو میں بڑی بہن تھی، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی سہما ہوا معصوم کردار تھی۔ کچھ اور معاملات بھی تھے میرے اور میرے شوہر کے جو میں کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، ابھی بھی نہیں بتا سکتی، لیکن اس نے مجھے ہر طرح سے ذلیل کر کے رکھا ہوا۔ وہ ایسا مرد تھا جس کی شادی ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کسی بھی عورت کو وہ خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں ہر دن اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت دیکھ رہی تھی، لیکن کسی کو میرے اندر کے طوفان کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میری ماں کو کچھ نہیں بتایا تھا، بہنوں کو کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری تکلیف ان کے خوابوں کو توڑ دے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں اور میں اکیلی یہ بوجھ اٹھا لوں، کیونکہ میں ہی تو ان سب کی ڈھال تھی، مجھے ہی تو مضبوط بننا تھا، کیونکہ میرے نصیب میں شاید سکھ لکھے ہی نہیں گئے تھے۔ جیسے جیسے ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے مجھے روزانہ ہی یہ بات سمجھائی جاتی تھی کہ بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، اور ادھر سے ماں بھی کہتی تھی اللہ کرے بیٹا ہی ہوگا، تجھے طلاق ہو گئی تو ہم سب کے منہ کالے ہو جائیں گے۔ میرا شوہر تو ہر طرح سے خوش تھا۔ وہ کہتا تھا اگر بیٹا ہوا تو بھی میں خوش ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے بیٹا مل جائے گا۔ مجھے بیٹے کی بڑی خواہش ہے۔ بیٹے ہی تو ماں باپ کا سہارا ہوتے ہیں، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، ساری کمائیاں اپنے اوپر ضائع کروا کے کسی اور کے گھر کی رونق بن جاتی ہیں، اور اگر ان کو پڑھا لکھا بھی دو تو اگلے گھر جا کر کماتی ہیں۔ ماں باپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور اگر مجھے بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مجھے نئی بیوی مل جائے گی، ایک نئی عورت میری زندگی میں آ جائے گی، اس کے ساتھ میں پھر سے نئے سرے سے اپنی شادی شدہ زندگی شروع کروں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کی ایسی باتیں سن کر مجھے اور بھی دکھ ہوتا تھا، کیونکہ اس کے لیے تو دونوں طرف خوشیاں تھیں، لیکن میرے لیے ایک طرف کنواں تھا اور ایک طرف کھائی تھی۔ ان لوگوں کے دل میں نہ رحم تھا، نہ احساس تھا، نہ ماں بننے والی عورت کی کوئی عزت تھی، نہ اولاد کی کوئی قدر تھی۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میں ماں بننے جا رہی ہوں، کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ میرے جسم میں ایک نئی جان پل رہی ہے اور مجھے اس وقت سہارے کی نہیں، صرف محبت کی ضرورت تھی۔ لیکن اس گھر میں میرے لیے کچھ نہ تھا، نہ دوا، نہ دعا، نہ کوئی نرم لفظ، نہ کوئی شفقت کا اشارہ۔ میری طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، صبح کے وقت میری آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی، سر بھاری ہوتا تھا، چکر آتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے سارا گھر سنبھالنا پڑتا تھا۔ ساس کے نخرے الگ ہوتے تھے، شوہر کی تلخ باتیں الگ، اور دیوروں کی لا تعلقی ایک الگ دنیا تھی۔ مجھے کبھی ناشتہ وقت پر نہیں ملتا تھا، کبھی دوا لینے کی درخواست پہ طنز ملتا کہ تمہیں ہر وقت بیمار ہونے کا بہانہ ہوتا ہے۔ میری ساس کہتی ہمارے وقتوں میں تو عورتیں کھیتوں میں کام کر کے بھی بچے پیدا کر لیتی تھیں۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، میرے پیٹ میں عجیب سی اینٹھیں ہونے لگی تھیں، میری کمر میں شدید درد تھا اور جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ سارا گھر اپنے اپنے کمروں میں تھا، کسی کو میری حالت کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے پانی کا گلاس پیا اور دوپٹہ اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی۔ ہسپتال قریب تھا، لیکن راستہ مجھے بہت لمبا لگا تھا۔ میں رکتے رکتے اور سانس لیتے لیتے وہاں پہنچی۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھی تو مجھے آرام کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا تم کیوں اکیلی آئی ہو؟ تمہیں کوئی ساتھ لانے والا نہیں ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ بتا سکتی ہے کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، کیونکہ اب صرف 2 مہینے بچے تھے اور مجھے سچ جاننا تھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، پہلا بچہ تو سب کو پیارا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے کچھ ذاتی مسائل ہیں، میرے سسرال والے بیٹی نہیں چاہتے۔
اگر بیٹی ہوئی تو میری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا تم بہت ہی ظالم اور جاہل لوگوں میں بیاہی گئی ہو۔ لیکن جب اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو کہنے لگی ابھی پوزیشن ایسی ہے کہ بچے کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا، اس لیے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ بیٹی ہے۔ میری سانس جیسے رک گئی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اس وقت خود کو بالکل تنہا محسوس کیا، نہ میرا کوئی پرسان حال تھا، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی سہارا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا یہ میرے نصیب کا فیصلہ ہے، میں اسے قبول کرتی ہوں، لیکن مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ اس کے بعد کے دن جیسے صدیوں پر محیط ہو گئے۔ میں ایک دن اللہ کے سہارے گزار رہی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ساس نے پوچھا تو کہا سب ٹھیک ہے۔ شوہر نے پوچھا تو کہا کہ بس 2 مہینے رہ گئے ہیں، بچہ بھی خیریت سے ہے اور میں بھی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب وقت قریب آ چکا ہے اور کسی بھی دن مجھے اسپتال جانا پڑ سکتا ہے، تو میں نے ایک خاموش فیصلہ کیا کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، نہ ساس کو، نہ شوہر کو، نہ کسی اور کو۔ میں خود ہی جا کر ڈلیوری کراؤں گی، اور اگر اللہ نے بیٹا دیا تو سب کو خوشخبری دوں گی، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو ان لوگوں کی بے حسی سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے میں خود کو دنیا سے کاٹ لوں گی۔ اس دن صبح کے وقت اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا۔ میں نے کسی کو نہیں جگایا، نہ کوئی کپڑے لیے، نہ کچھ اور۔ سوچا بس ایک چادر اوڑھی اور اسپتال چلی گئی۔ وہاں ڈاکٹر مجھے پہچانتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ وقت آ گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ جو بھی دے دے لیکن سلامت دے دے اور مجھے ہمت دے دے۔ میری نارمل ڈلیوری ہوئی، سب کچھ ٹھیک تھا، درد برداشت سے باہر تھا، لیکن میں صبر کر گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک نئی زندگی آنے والی ہے۔ جب بچی کی پہلی آواز سنائی دی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ میں ماں بن گئی ہوں اور اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور کہا یہ تو بہت پیاری ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا وہ سب میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن اب کیا ہوگا؟ مجھے تو طلاق دے دی جائے گی، میرے ماں باپ مجھے واپس نہیں لیں گے اور یہ لوگ بیٹی کو شاید قبول نہ کریں۔ میں نے گھنٹوں اس بارے میں سوچا، دل و دماغ میں ایک جنگ چلتی رہی، کیا میں اس بچی کو ان ظالموں کے حوالے کر دوں جو اسے قبول ہی نہیں کریں گے، جو اس کی پیدائش پہ ماتم کریں گے، جو اس کے چہرے سے نفرت کریں گے؟ کیا میں اسے ان لوگوں کے بیچ لے کر جاؤں جو صرف بیٹے کی تمنا کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے کی بچی میرے سامنے لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، سانس نرم تھی جیسے ہوا کا کوئی جھونکا ہو۔ میں نے اس کی پیشانی چومی اور دل ہی دل میں کہا اللہ تیرے حوالے کر رہی ہوں، میری بیٹی کا تو ہی محافظ ہے، تو ہی اس کا والی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہیں کہا، اپنا نام پہلے ہی درج کرا چکی تھی، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں جا رہی ہوں یا کہاں جا رہی ہوں۔ میں بس چپ چاپ اٹھی، آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، اسپتال کے دروازے سے باہر نکلی۔ سڑک پر چلتے ہوئے میرے قدم بھاری ہو گئے تھے، ہر قدم ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پر پتھر رکھ رہی ہوں۔ جب میں گھر پہنچی تو سب نے حیرت سے دیکھا۔ ساس نے پوچھا کیا ہوا، اکیلی کیوں آئی ہو؟ کیا ہوا، کس وقت ہوا؟ میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا بیٹا ہوا تھا لیکن پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گیا۔ میرے شوہر کا چہرہ بدل گیا، اس نے افسوس کیا، کہنے لگا اللہ کی مرضی، لیکن میری ساس نے فوراً کہہ دیا یہ منحوس ہے، اس کے نصیب میں خوشی نہیں ہے۔ اس دن میرے شوہر نے پہلی بار میری بات کا ساتھ دیا۔ اس نے کہا بیٹا ہی پیدا ہوا تھا، لیکن اس میں اس کا کیا قصور اگر وہ زندہ نہیں رہا؟ اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر تھوڑا آرام کرنے کو کہا، لیکن میرے اندر کی دنیا ٹوٹ چکی تھی۔ میں دن رات روتی تھی، دل سے آواز آتی تھی کہ میری بیٹی اب کہاں ہوگی؟ کیا کسی نے اسے دودھ پلایا ہوگا؟ کیا وہ روئی تو اسے چپ کرانے کوئی آیا ہوگا؟ یا وہ اکیلی پڑی رہی ہوگی؟ میری صحت بھی بگڑنے لگی تھی، میں کھانے پینے سے جی چراتی تھی، میری نیند ختم ہو چکی تھی، میرا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اپنے اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے سال دوبارہ حمل ٹھہر گیا اور اس بار میرے شوہر نے خود ہی چوتھے مہینے میں چیک اپ کروایا اور پتا چلا بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا، مجھے آرام کا کہتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا، لیکن میں اندر سے ویسی ہی خالی تھی، جیسے خالی کمرہ جس میں صرف سناٹا ہو، جس میں کوئی آواز نہ ہو، صرف ایک گونج ہو، ایک سوال ہو جو بار بار ابھرتا ہو کہ میری پہلی بیٹی اب کہاں ہے؟ میں اس ڈاکٹر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے سامنے میں نے اپنی 8 گھنٹے کی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑا تھا۔ میں اس اسپتال کی دیواروں کو بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی
जहां मैंने अपनी ममता का गला घोंटा था, जहां मैंने अपनी कोख से जन्म लेने वाली बच्ची को इस दुनिया के बेरहम हालात के सपुर्द किया था। लेकिन जब मेरे शौहर को यकीन हो गया कि इस बार बेटा होने वाला है, तो उसने पहली बार मेरे आराम की फिक्र की। उसने मुझे शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया, जहां कमरा अलग था, बेड नरम था, हर लम्हा नर्स मौजूद थी, हर सहूलत मुयस्सर थी। मेरी हालत इस बार भी कमजोर थी, लेकिन अंदर एक नरमी सी थी, जिसे अल्लाह ने इस बार मुझे मेरी खामोशी का इनाम देने का फैसला कर लिया हो। मेरी सांसें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। डॉक्टर ने कहा, अभी थोड़ा वक्त है। शौहर मेरे साथ बैठा था, मेरी पेशानी पर पानी रखता, मेरा हाथ अपने हाथ में थामे बैठा था, जैसे वो इस बार सब कुछ समेट लेना चाहता हो। जब बेटा पैदा हुआ तो मेरे शौहर की खुशी देखने के काबिल थी। उसने मेरे बेटे को सीने से लगाया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने उसका नाम अहमद रखा। अहमद का मतलब था तारीफ के लायक। और वो कहता था, ये बच्चा अल्लाह का शुक्र है जो हमारे हिस्से में आया। मेरे शौहर ने उसके लिए नया कमरा बनाया, खूबसूरत फर्नीचर रखा, सबसे महंगे कपड़े खरीदे, रंग बिरंगे खिलौने लाए, और सास ने उसके लिए सोने की छोटी छोटी चूड़ियां लाकर दी। घर में रोज दावतें होती, तस्वीरें खींची जाती, लोग आते, मुबारकबाद देते। अहमद सबका लाडला बन गया। वक्त गुजरता गया, अहमद की परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी गई। उसे हर चीज दी गई जो उसने मांगी, हर फरमाइश पूरी गई। उसके खिलौने वक्त पर बदलते, उसके कपड़े हर हफ्ते नए लाए जाते, खाने में जो दिल करता वो पकता, सोने का वक्त भी उसकी मर्जी का होता और जागने का वक्त भी। मेरी सास और शौहर ने उसे बिगाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी। अगर वो किसी चीज के लिए जिद करता तो उसे समझाने के बजाय फौरन ला कर देते कि बच्चा रोए ना। अगर वो खाने से इनकार करता तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता। अगर स्कूल जाने को दिल नहीं करता तो कह दिया जाता, चलो रहने दो, छुट्टी कर लो, बच्चा है, दिल नहीं लगा होगा। शुरू शुरू में मैं बोलती थी, समझाती थी कि बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, लेकिन मेरी सास मुझे खामोश करा देती कि कहती थी, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमने बच्चे पाले हैं। वो मेरा मुंह बंद करा देती और शौहर कहता था, बेटे को सख्ती से ना रखो वरना वो तुमसे दूर हो जाएगा। इस दौरान मेरे 2 मजीद हमल हुए, लेकिन दोनों बार मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि दोनों बार ही हमल जाया हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब मजीद हमल खतरनाक हो सकता है, मेरी जान जा सकती है। इसलिए हमने ये उम्मीद छोड़ दी कि अब औलाद और होगी। जिंदगी का सारा ध्यान अहमद पे था। अहमद ही हमारी खुशी था, वही हमारा मकसद था, वही हमारी रातों की नींद, वही दिन का सुकून। लेकिन जब किसी बच्चे को बचपन से हर चीज बगैर मेहनत के दी जाए तो वो शुक्रगुजार नहीं बनता, बल्कि खुदगर्ज हो जाता है। अहमद भी वैसा ही हो गया। अब वो गुस्सा करता था, अगर कोई चीज ना मिलती तो बर्तन फेंक देता, दरवाजे बंद करता, चीखता चिल्लाता। वो कहता, अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हर वक्त उसके हाथ में मोबाइल होता, या टैबलेट होता, या कंप्यूटर चल रहा होता। उसे खाने के दौरान मोबाइल ना मिलता तो वो खाने से इनकार कर देता, स्कूल का होमवर्क ना करता तो कहता, मुझे मोबाइल दो वरना कुछ भी नहीं होगा। मेरी सास ने उसको इतना लाड दिया कि वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। उसकी हर हरकत पर तालियां बजाती थी, और अगर मैं कुछ कहती तो कहती, तुम इसकी दुश्मन हो, तुम्हें बेटे की कदर नहीं। अहमद के हर नखरे को वो प्यार समझती थी, हर बदतमीजी को बचपना कहती थी। जिस दिन मेरी सास बीमार हुई, किसी ने भी संजीदगी से नहीं लिया। सबने कहा, ये तो मामूली बुखार है। लेकिन जब बुखार तेज हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा, उनके जिस्म में इन्फेक्शन फैल चुका है। दवा दी गई लेकिन कोई असर ना हुआ। चंद दिन बाद मेरी सास इंतकाल कर गई। मैं उस लम्हे को नहीं भूल सकती जिस दिन वो दुनिया से गई थी। अहमद ने पहली बार खामोशी इख्तियार की थी। वो गुमसुम था। शायद उसको भी एहसास हो गया था कि जिसने उसे बचपन से हर बात पे गोद में उठाया वो अब नहीं रही। घर में मातम था, शौहर अफसरदा था, रिश्तेदार आते और ताजियत करते। मैंने भी उनकी हर बात बर्दाश्त की, क्योंकि आखिर वो मेरी सास थी। लेकिन दिल में एक सवाल था कि क्या वो मेरी बेटी के दुख को कभी समझती थी? क्या उसने कभी मेरे कर्ब को महसूस किया? वक्त के साथ अहमद बड़ा होता गया, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा ना था। स्कूल से शिकायत आती थीं, उसका ध्यान कहीं नहीं लगता था। हर क्लास में फेल होता रहा। मैट्रिक में 4 साल लगाए, फिर बमुश्किल पास हुआ, लेकिन उसके बाद
اس نے تعلیم کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا کچھ تو کرو، پڑھائی کرو، کوئی ہنر سیکھو، لیکن وہ کہتا مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب کچھ مل چکا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے شوہر نے اپنی کمائی سے کبھی کوئی کمی نہ کی، لیکن احمد نے کبھی کسی بات کو اہمیت نہ دی۔ ہر وقت دوستوں میں وقت گزارتا، رات کو دیر سے آتا، دن کو سوتا، موبائل اس کے ہاتھ سے چپکا رہتا۔ گھر کا ماحول عجیب ہو گیا تھا۔ جب کچھ اچھا ہوتا تو کہا جاتا احمد تو میرے پہ گیا ہے، میرا بیٹا ہے، اور جب کچھ برا ہوتا تو انگلی میری طرف اٹھتی کہ تم نے اس کی تربیت خراب کی ہے، تم نے اس کو بگاڑا ہے، تم سے ہی سب کچھ بگڑا ہے۔ میں چپ کرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ میرے الفاظ کا اس گھر میں کوئی وزن نہیں رہا، میرے دکھ کا کسی کو دکھ نہیں لگتا، میرے آنسو کسی کے دل کو نہیں چھوتے۔ جب جائیداد کے حصے ہوئے تو ہمارے نصیب میں یہ پرانا سا مکان آیا۔ باقی سب بھائی اپنے حصے لے کر الگ ہو گئے، کوئی پلاٹ لے گیا، کوئی دکان کا مالک بن گیا، کسی کو کرایہ داروں والی بلڈنگ ملی، اور ہمیں یہ چھوٹا سا گھر ملا جو ہم نے اپنی زندگی کا مرکز سمجھ کر قبول کر لیا، کیونکہ اس گھر میں ہماری محنت، ہماری قربانی، ہماری خوشی اور ہمارے غم سب سکتے ہوئے۔ احمد اس وقت 20 سال کا ہو چکا تھا، لیکن پڑھائی کی طرف سے بالکل فارغ تھا۔ وہ اسکول کالج سب کچھ چھوڑ چکا تھا، کتابوں سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں نہ کاپی ہوتی نہ قلم، صرف موبائل، لیپ ٹاپ اور ہیڈ فون ہوتے تھے جن میں ہر وقت شور مچا رہتا تھا۔ ہر دن اس کی رات میں ڈھلتی تھی اور ہر رات اس کی صبح میں بدلتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ مل کر ایک نیا کام کرنے نکلا۔ اس نے بتایا کیا وہ لوگوں کے پیسے ڈبل کرنے کا کاروبار ہے۔ یہ سن گئی میں چونک گئی۔ میں نے کہا یہ تو سراسر دھوکہ ہے، کیونکہ پیسہ ڈبل نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن وہ ہنسا اور کہنے لگا امی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، آج کل کے زمانے میں سب ایسے ہی پیسے بناتے ہیں۔ وہ کہتا کہ پڑھائی کر کے کیا ملتا ہے، ساری زندگی کسی افسر کے آگے جھکنا پڑتا ہے، 10-12 گھنٹے کام کر کے 20-25 ہزار کی نوکری ملتی ہے، پھر ہر مہینے کے آخر میں بھی ہاتھ خالی ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ لاکھوں کمائے اور عزت سے جیے۔ شروع میں میں اور جلیل دونوں سمجھاتے رہے کہ بیٹا یہ غلط راستہ ہے، یہ پیسے حرام ہیں، اس سے برکت نہیں آتی۔ ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا، نہ تمہیں دیا ہے، لیکن احمد کو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہتا کہ ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں، ہم ہر چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ گھر بہت سارے پیسے بھی لے آتا، نوٹوں کی گڈیاں لا کر میز پر رکھ دیتا اور کہتا دیکھو کتنا کمایا ہے۔ لیکن میرے دل کو وہ نوٹ زہر لگتے تھے، ان میں وہ خوشبو نہیں تھی جو حلال روزی میں ہوتی ہے، ان میں وہ سکون نہیں تھا جو محنت کے پسینے میں ہوتا ہے۔ اسی دوران اس نے ایک دن اچانک اعلان کیا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور بیوی کو گھر بھی لا رہا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے، کیونکہ اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ رشتہ دکھایا، نہ رسم کی، نہ دعا لی، بس کورٹ میرج کر کے لڑکی کو گھر لے آیا۔ اس کی بیوی ناچ گر نہ کرنے والے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، چال ڈھال سے لگتا تھا کہ وہ عورت دنیا کو کھیل سمجھتی ہے، نہ گھر کو عزت دیتی تھی، نہ ہمیں کسی قابل سمجھتی تھی۔ احمد نے شادی تو کر لی، لیکن ہمیں بالکل نظر انداز کر دیا۔ اب وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر چلنے لگا تھا۔ ہم دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، نہ کمانے کے قابل تھے، نہ سہنے کے قابل تھے، لیکن احمد کو اس کی فکر نہ تھی۔ وہ نہ ہمیں دوائیوں کے پیسے دیتا تھا، نہ کسی چیز کا پوچھتا تھا۔ اگر ہم کچھ مانگتے تو وہ کہتا اب آپ لوگ میرے رحم و کرم پر ہیں، جب دل چاہے گا کچھ دے دوں گا، ورنہ خود سنبھالو اپنے آپ کو۔ ہماری عزت، ہماری بات، ہمارے وجود کا اس گھر میں اب کوئی مول نہ رہا تھا۔ وہ گھر جو کبھی ہماری پناہ تھا اب قید خانہ بن چکا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ بات کسی معمولی بات سے شروع ہوئی تھی، شاید کچن میں کسی چیز کی کمی یا بات کرنے کے انداز سے وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے بلند آواز میں کہا اس گھر میں صرف ہم رہیں گے، آپ دونوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ آگ کی طرح پڑے۔ میں نے سمجھا شاید غصے میں کہہ رہی ہے، لیکن جب احمد نے بھی کچھ نہ کہا بلکہ سر جھکا کر کھڑا رہا، مجھے لگا ہم واقعی اکیلے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا سامان اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی بیوی چلائی کہ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے،
یہ گھر میرا ہے، احمد کا ہے، تم دونوں کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے ہی گھر کے دروازے سے باہر نکال دیے گئے، ہاتھ خالی، آنکھیں اشکبار، دل زخمی، جسم کمزور اور سائے لمبے ہو چکے تھے۔ سڑک پر بیٹھ کر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے خواب دیکھ رہے ہوں، جیسے یہ سب کچھ حقیقت نہ ہو بلکہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو۔ میں نے جلیل سے کہا، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگا، صرف 1000 یا 1500 ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، اب کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ نہ میرے ماں باپ دنیا میں رہے، نہ آپ کے کوئی ہے۔ بہنوں کے گھروں پر جائیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ اور آپ کے بھائی تو سب باہر ملکوں میں ہیں، جن کو ہم نے پالا پوسا تھا ان کو اب یاد بھی نہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ جلیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید اللہ ہی کوئی راستہ نکالے گا، لیکن یہ وقت تو بہت سخت ہے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، سڑک پر بیٹھے رہے، ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہماری آنکھیں نم تھیں، ہمارے جسم تھکے ہوئے تھے اور دل ٹوٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا، ہمیں امید جاگی شاید احمد اور اس کی بیوی ہمیں بلانے آ رہے ہیں، شاید انہیں احساس ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہو کر کہیں چلے گئے۔ احمد ہنس رہا تھا، اس کی بیوی گانا گنگنا رہی تھی، ان کے چہرے پر نہ کوئی شرمندگی تھی نہ افسوس۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ سمجھ لیا کہ یہ دروازہ اب ہمارے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ جب انسان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے نا، جو کچھ سوچا ہی نہ ہو، تو قسم سے اس کا دماغ جیسے بند ہو جاتا ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں مگر دل نہیں مانتا، جسم ہلتا ہے مگر روح ساکت رہتی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی ایسی ہی حالت میں تھے، نہ آنکھ میں روشنی تھی، نہ زبان پر کوئی لفظ تھا، جیسے ساری دنیا ایک لمحے میں بدل چکی ہو۔ ہم اپنے ہی گھر کے سامنے سڑک پر بیٹھے تھے، نہ چھت تھی، نہ چارپائی، نہ پانی کا گلاس، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سہارا، بس ایک سناٹا تھا جو ہر چیز کو نگل رہا تھا۔ رات ہونے والی تھی، آسمان سرمئی ہو چکا تھا، ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی، اندھیرا آہستہ آہستہ سڑک پر اترنے لگا، کچھ گاڑیاں گزر رہی تھیں، لوگ اپنی رفتار میں چل رہے تھے۔ کوئی ہماری طرف دیکھ بھی لیتا تو فوراً نظریں پھیر لیتا، کیونکہ کسی کو دوسروں کے درد سے کیا لینا دینا۔ اسی وقت ایک جوان لڑکی ہمارے سامنے سے گزری، اس کی عمر تقریباً 25 سے 26 سال کی ہوگی۔ وہ سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے تھی، بال بندھے ہوئے تھے، چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر رک گئی، جیسے کسی نے اس کے قدموں کو باندھ دیا ہو۔ وہ واپس پلٹی اور آہستہ آہستہ ہماری طرف آئی۔ ہم حیرت سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ نہ وہ ہمیں جانتی تھی نہ ہم اسے جانتے تھے، لیکن وہ ہمارے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ دونوں کب سے یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور تھوڑا بہت بتا دیا۔ میں نے کہا، بیٹا مسئلہ تو ہے، ہمارا بیٹا ہمیں گھر سے نکال چکا ہے، ہم اب بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہ سن کر کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں کافی دیر سے سامنے گاڑی میں بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی اور آپ دونوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ اب پتہ چلا تو دل دکھا، پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہماری کوئی اپنی ہے، جیسے دل سے ایک رشتہ جڑتا جا رہا ہے، جیسے وہ ہم سے پہلے بھی جڑی ہوئی ہو۔ شاید اسے بھی ہمیں دیکھ کر کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے کہا، بیٹا ہمیں اپنا ہی بیٹا گھر سے نکال چکا ہے، تو اس نے فوراً کہا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں جھوٹ نہیں تھا، وہاں کوئی غرض نہیں تھی، صرف خلوص تھا۔ ہم نے ہاں کر دی کیونکہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ وہ بڑی آسانی سے ہمیں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ راستے میں بھی وہ بہت خاموش تھی، صرف تھوڑے تھوڑے سوال کرتی تھی، جیسے ہمارا اعتماد بحال کر رہی ہو۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو حیران رہ گئے۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، ایک خوبصورت بنگلہ تھا، صاف ستھرا، اونچا سا دروازہ، ملازم موجود تھے، ہر طرف سکون اور آسائشیں تھیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، بیٹی تم اکیلی رہتی ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ کچھ وقت پہلے میرے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے محنت کی، مقابلے کا امتحان پاس کیا اور اب میں اس علاقے کی اسسٹنٹ کمشنر ہوں۔ ہم دونوں کا منہ کھلا رہ گیا کہ ہم ایک سرکاری افسر کے گھر میں آ گئے تھے۔ ہم جو سڑک پر بیٹھے تھے اب ایسے گھر میں بیٹھے تھے جس کا فرش بھی نرم لگتا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، یہ بھی میری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ اگر میرے علاقے کے سینئر سٹیزن اس طرح سڑک پر بیٹھے ہوں تو میں ان کی مدد کروں،
اور میں صرف ڈیوٹی کے طور پر نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے بھی یہ سب کچھ کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ اس نے کہا، آپ لوگ جب تک چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ کو کہیں اور جگہ مل جائے تو وہاں جا سکتے ہیں، لیکن جب تک نہیں ملتی یہ گھر آپ کا ہے۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک سکون سا اترنے لگا، جیسے اللہ نے کسی کو ہمارے لیے بھیجا ہو۔ وہ صبح سویرے کام پر چلی جاتی، لیکن جاتے ہوئے نوکروں کو کہہ جاتی تھی ہمارے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھیں، ہمارے لیے کپڑے بھی خرید کر لائی، ہمیں وقت پر دوائیاں بھی دیتی تھی، کھانے میں وہی پکتا تھا جو ہمیں پسند ہوتا۔ ہم دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے جو خاص طور پر ہمارے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وہاں صاف بستر تھا، کپڑوں کی الماری تھی اور کھڑکی سے دھوپ آتی تھی۔ وہ شام کو واپس آتی تو ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھتی، ہم سے باتیں کرتی، ہمارا حال پوچھتی، ہمیں اپنے دن کی مصروفیات سناتی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، بیٹی تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک راز کی بات۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، جی اماں، آپ جو چاہیں کہہ سکتی ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی اسے سنانی شروع کی، وہ ساری کہانی جو میں نے برسوں کسی سے نہیں کہی تھی۔ میں نے کہا، میری بھی ایک بیٹی تھی، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا اور میں اسے ایک ہسپتال میں چھوڑ آئی۔ وہ سن کر چونک گئی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کون سا ہسپتال چھوڑ کر آئی تھی؟ میں نے کہا کہ یہاں پہلے ایک ہسپتال ہوا کرتا تھا جو اب بند ہو چکا ہے، وہاں ایک ڈاکٹر سائمہ تھی، وہی میرے کیس کی ڈاکٹر تھیں، انہی کے پاس میں اپنی بیٹی کو چھوڑ آئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے کوئی پرانی یاد دماغ میں ابھر رہی ہو، جیسے کوئی راز اس کے دل سے زبان تک آنے والا ہو۔ 2 دن گزر گئے، وہ لڑکی یعنی شمائلہ ہم سے ویسے ہی پیش آتی رہی جیسے ہمیشہ، لیکن ان 2 دنوں میں اس نے اس بات پر ایک لفظ بھی نہیں کہا جو میں نے اس کو اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے دل میں سوچا شاید اس نے میرے دل کی بات کو ایک جذباتی لمحہ سمجھا ہوگا، یا پھر وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی، لیکن میرے دل میں کچھ نہ کچھ ہلچل ضرور تھی۔ رات کا وقت تھا، ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، کمرے کی لائٹ بند تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور جلیل اپنی کروٹ پر خراٹے لے رہے تھے۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے قدموں کی طرف کوئی بیٹھا ہے، جیسے کسی کا وجود قریب ہے، جیسے کوئی سانسیں ہماری سانسوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولیں، اندھیرے میں کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شمائلہ ہمارے قدموں میں بیٹھی تھی اور وہ زارو قطار رو رہی تھی، اس کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے اپنے ہچکیوں کے ساتھ ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کچھ تکلیف ہے؟ اس نے میرے ہاتھ کو تھاما اور کہا، کیونکہ میں آپ لوگوں کی بیٹی ہوں۔ میرا دل جیسے رک گیا، میں نے فوراً جلیل کو جگایا، وہ اٹھ بیٹھا اور حیرانی سے شمائلہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، تم ہماری بیٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ تم ہمارے لیے ایک مسیحا ہو، تم نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی، ہمارے کھانے کا خیال رکھا، دوائیاں دیں، کپڑے دیے، محبت دی، لیکن بیٹی میں کچھ نہیں بولی۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا، میں جان گئی تھی کہ میری وہی بیٹی جو میں برسوں پہلے ہسپتال میں چھوڑ کر آئی تھی وہی آج ہمارے سامنے بیٹھی ہے۔ شمائلہ نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، اس کی آواز میں درد تھا، اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ اس نے کہا، جب میں نے آپ کی بات سنی کہ آپ نے مجھے ہسپتال میں چھوڑا اور آپ نے ڈاکٹر سائمہ کا نام لیا تو میرا دل کانپ گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا شاید وہ عورت جنہوں نے مجھے پالا وہی ہیں جن کے حوالے مجھے کیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر سائمہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا، میری تعلیم کا بندوبست کیا، میری ہر ضد کو مانا، میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ شمائلہ نے کہا کہ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا انہوں نے میرے لیے نئے کپڑے سلوائے، بستہ دلوایا، کتابیں لکھ کر دیں، اور جب میں بیمار ہوتی پوری رات میرے سرہانے بیٹھ کر جاگتی تھیں۔ اس نے کہا، کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، انہیں کینسر ہو گیا تھا۔ وہ 6 مہینے تک بیماری سے لڑتی رہیں، لیکن آخر کار وہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں بس روتی جا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے، دل میں ایک تیز درد اٹھ رہا تھا۔ میں نے جلیل کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران تھا،
जैसे उसको समझ ही ना आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। वो पूछने लगा कि ये सब क्या है सकीना, ये लड़की क्या कह रही है, क्या ये सच है? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा हाँ, ये सच है, ये हमारी बेटी है, वही बेटी जिसे मैंने अस्पताल में छोड़ दिया था। जलील का चेहरा सफेद हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाया और कुछ देर खामोश रहा। फिर वो आहिस्ता से बोला कि सकीना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैंने कहा, अगर मैं उस वक्त तुम्हें बताती तो तुम मुझे तलाक दे देते। तुम्हें बेटियों से नफरत थी। तुम्हारी माँ भी कहती थी कि बेटी पैदा हुई तो छोड़ देना। जलील ने सर झुका लिया और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। उस वक्त शायद तुम्हें छोड़ देता, क्योंकि मैं एक सख्त दिल इंसान था। मैं एक खुदगर्ज शौहर था। मुझे अपनी बीवी के एहसासात का कभी ख्याल नहीं रहा। वो रोने लगा। उसकी आंखों में भी नदामत थी। उसने कहा, आज मैं अपनी इस बेटी को अपनी औलाद मानता हूं। आज मुझे एहसास हुआ कि हमने जिसको लावारिस समझकर छोड़ा, वो इस इलाके की असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। और जिस बेटे को हर नाज नखरे से पाला, हर आसाइश दी, हर ख्वाहिश पूरी की, वो हमें धोखा देकर निकल चुका है। उसकी आवाज भराई हुई थी, उसकी आंखों में पछतावा था, उसके अल्फाज में नरमी थी। मैंने शुमाइला को गले लगा लिया। मैं रो रही थी, वो भी रो रही थी। ऐसा लगा जैसे बरसों का फासला एक पल में खत्म हो गया हो। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वही छोटी सी बच्ची दोबारा मेरी बाहों में आ गई हो, जैसे वक्त ने एक चक्कर पूरा कर लिया हो। शुमाइला ने कहा, सारी जिंदगी मैं माँ बाप की मोहब्बत के लिए तरसती रही। कभी स्कूल में वालदैन की मीटिंग होती तो मैं डॉक्टर साइमा के साथ जाती। वो कहती थी, मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन दिल में एक खला रहता था। जब कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप को पुकारता था तो मेरा दिल भी चाहता था कि मैं भी किसी को माँ कहूं, किसी को बाबा कहूं, लेकिन मेरे लब खामोश रहते थे। उसने कहा कि मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि वक्त के हाथों मजबूरियां भी होती हैं, हालात सब कुछ छीन लेते हैं। मैं शर्मिंदा थी, मेरा दिल फट रहा था, मेरे वजूद में एक कांटा सा चुभ रहा था। मैं मां थी, मुझे उस वक्त कुछ करना चाहिए था, मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए था। लेकिन मैं कमजोर पड़ गई थी, मैं डर गई थी, मैं हालात से हार गई थी। अगर मेरा शौहर मेरे साथ होता, अगर वो मेरी बात सुनता, अगर वो सिर्फ एक बार कह देता कि बेटी भी अल्लाह की नेमत होती है, तो शायद मैं कुछ कर सकती। लेकिन वो वक्त गुजर गया, अब हम साथ थे, और ये सब कुछ एक मोजज़े से कम नहीं था। शुमाइला ने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो एक बेटी को करना चाहिए। वो हमें माँ बाप का दर्जा देती थी, वो हमारी खिदमत करती थी, हमारा ख्याल रखती थी, हमारी बीमारियों की दवा लाती थी, हमारे लिए कपड़े खरीदती थी। कभी कभी मुझे एहसास गुनाह होता था, लेकिन शुमाइला कभी ऐसी बात नहीं करती थी जिससे हमें वो सब याद आए। वो कहती है कि हम आज उसके साथ हैं, यही काफी है। और हमें भी लगता है कि शायद जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है अपनी बेटी से मोहब्बत करने का, उसकी कमी पूरी करने का, उसका हाथ थामकर उसके सर पर माँ बाप का साया बनने का। हम अब खुश हैं, खामोश सही, लेकिन मुतमईन हैं। और शायद यही सुकून किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।